जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है वो इल्म तजवीद की जो दोम क्लास थी उससे मुतल्लिक है। और पिछली क्लास में हमने इल्म तजवीद के कुछ मखारिज बयान किए थे। असल में इस कोर्स को तरतीब देने का मकसद जो है वो बिल्कुल सादा सा है, क्योंकि हर शख्स जो है वो बाकायदा तौर पर वो नहीं कर सकता तजवीद का कोर्स जिस तरह आम कुर्रा या तलबा बाकायदा एक पूरा 2 साल का कोर्स वो करते हैं, उसमें हर वो चीज़ बारीकियां भी सीखते हैं। लेकिन जो कुछ लवाजमात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि जिनको ना करने से जो है वो गुनाह होता है, और जिनका गलत करने से जो आपको गुनाह बल्कि हराम तक जो है वो तलावत पहुंच जाती है। तो मैंने कोशिश ये की है कि ये जो 2 मुख्तसर सी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, इससे पहले जो पिछली क्लास थी उसमें मखारिज का बयान था, दांतों के नाम थे, ज़ुबान के जो हिस्से हैं उनके नाम थे, होंठ से कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं, इसी तरह ये तमाम वो चीज़ें थीं। अब जो इस वीडियो में हम बयान करेंगे इसमें इसका दूसरा हिस्सा है, जिसमें कि हम एक ज़रूरी इस्तिलाहात पहले इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और उसके बाद जो इसके लवाज़मात में शामिल हैं उन चीज़ों को बयान करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि कुछ आदाब होते हैं हर चीज़ के, जिस तरह कपड़े पहनना है उसके भी कुछ आदाब हैं, खाना खाना है उसके भी कुछ आदाब हैं, इंसान ने सोना है तो उसके भी कुछ आदाब हैं, इंसान ने कलाम करना है तो उसके भी कुछ आदाब हैं। इसी तरह कुरान मजीद जो है अल्लाह तबारक ताला की किताब है, इसको पढ़ने के लिए भी चंद आदाब हैं जिनको हम यहाँ पर बयान करेंगे। मैंने इसको इंतहाई मुख्तसर से आदाब यहाँ पर बयान किए हैं, ताकि हर आम कारी जो एक आम स्टूडेंट है वो भी इसको बआसानी से कर सके। सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि कुरान मजीद को जब भी तिलावत करें तो कोशिश ये करें, अव्वल और अफजल यही है कि आप बावज़ू होके करें। और अगर बावज़ू कोई शख्स किसी वजह से किसी रीज़न से नहीं भी हो सकता तो छू भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अफजल और बेहतरीन अमल यही है कि आप वज़ू करके इसको छुएं। कुरान पाक को जब आप पढ़ें तो इस बात का भी एहतमाम करें कि आपके कपड़े पाक और साफ़ सुथरे हों। अगर पाक हैं तो अगर वैसे मट्टी है या डस्ट पड़ी हुई है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पाक जगह हो, किसी ऐसी जगह पर आप ना बैठे हों कि जो जगह नापाक हो। उसके बाद तीसरा जो इसके अंदर आपने अमल जो है वो खुसूसी उसको अपने मद्देनज़र रखना है कि कुरान मजीद को जब भी आप तिलावत करें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाज़मी पढ़ें। उसके बाद आप तिलावत का आगाज़ करें। दौरान तिलावत कोशिश करें कि किसी भी किस्म की जो गैर गुफ्तगू है, गैर ज़रूरी गुफ्तगू जिसका कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, उसको आप ना इसमें करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे सबसे पहले नंबर पर हम चलते हैं कि हरूफ के एतबार से जो हरूफ की कुछ इकसाम है उसको हम यहाँ पर बयान करेंगे। उसमें सबसे पहले मैंने जो, हालांकि इकसाम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने इंतहाई मुख्तसर करते हुए कि एक आम कारी के लिए वो चीज़ें मुश्किल ना हो जाएं, इसलिए मैंने उसको इंतहाई इख्तसार के साथ जो है वो बयान करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले उसके अंदर मैं बयान करूँगा हरफ़ मुतशब्बा, हरूफ़ मुतशब्बा। अच्छा, ये कौन से हरूफ होते हैं? ये वो हरूफ होते हैं जिनकी शक्ल आपस में बिल्कुल मिलती-जुलती है। जैसे कि बा है और ता है, अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, बाकी है दोनों की शेप एक ही है। इसके बाद हरूफ गैर मुतशब्बा हैं, और ये वो हरूफ हैं कि जिनकी शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होती है। जिस तरह बा है और जीम है, दोनों की बनावट भी अलग है और दोनों का मखरज भी अलग है। इसी तरह हरूफ करीब सौत, यानी कि सौत कहते हैं आवाज़ को, यानी कि वो हरूफ जिनकी अदा होने में आवाज़ तकरीबन मिलती जुलती है। जिस तरह कि आप देखें लफ्ज़ ता है और तौ है, इसमें सिर्फ तौपुर पढ़ा जाता है जबकि ता बिल्कुल सादा पढ़ा जाता है। तो इन दोनों की आवाज़ या जो साउंड है वो तकरीबन मिलता जुलता है। उसके बाद हरफ बाइद सौत है, यानी कि बाइद माना दूर के हैं और सौत फिर आवाज़ है। वो हरूफ हैं जिनकी आवाज़ मुख्तलिफ हो, एक जैसी न हो, जैसे कि लाम और वाव। अब देखिए दोनों का मखरज भी अलग है और दोनों का साउंड भी अलग है। हरूफ मनक़ूता वो हरूफ हैं जिन पर नुक्ता हो, जैसे बा और जीम। अब वो नुक्ता खा वो नीचे वाली साइड पे है, ये ऊपर ता के दो नुक्ते हैं, इसी तरह जीम के अंदर नुक्ता है, शीन के ऊपर नुक्ते हैं, इनको मनक़ूता कहते हैं जिन हरूफ के अंदर नुक्ते हों।
حروف غیر منقوطہ بالکل اس کے اپوزٹ پہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ حروف جن پہ نقطہ نہ ہو، وہ ہا ہے، صاد ہے، سین ہے، واو ہے، لام ہے، میم ہے، یہ تمام وہ حروف ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس میں حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، حا ہے، غین ہے اور خا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو چارٹ ہے وہ ہے حرکات کا بیان۔ حرکات کے بیان میں یہ جان لیں کہ حرکات کسی بھی ورڈ کی پہچان کے لیے اس کے اوپر کچھ نشانات ہوتے ہیں، اور ان نشانات کا کچھ مقصد بھی ہوتا ہے، مطلب بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو حرکات سے مراد ہے عربی زبان میں، خاص طور پر تجوید میں، حرکات جو ہیں وہ حرکت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ زبر، زیر اور پیش۔ اس کی آگے میں نے شیپ بھی بنائی ہوئی ہے۔ زبر جو ہمیشہ اوپر بلند ہوتی ہے، زیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، پیش جو ہے وہ گول واو کی طرح ہوتی ہے، اسی طرح سکون ہے، شد ہے، کھڑی مد ہے، تنوین ہے، دو زیریں جس کو ہم بولتے ہیں، دو زبریں اور دو پیشیں۔ اس کے بعد متحرک کیا ہوتا ہے جی؟ متحرک وہ ہوتا ہے جس لفظ کے اوپر وہ حرکت آ جائے، کوئی بھی حرکت، وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس لفظ کو متحرک کہا جائے گا، یعنی کہ حرکت کرنے والا لفظ، یعنی کہ جس پر وہ حرکت ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آگے مثال میں دیکھیں، با زبر با، با زیر بی اور با پیش بو لکھ دیا ہے۔ فتح، فتح جو ہے وہ زبر کو کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر یہ زبر آ جائے تو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے، اور اس میں آواز اور منہ کھول کر بلند کی جاتی ہے۔ با، اب دیکھیں جب میں با ادا کر رہا ہوں، میرا منہ بھی کھل رہا ہے اور ساؤنڈ بھی اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، با، آ، اور اسی طرح دوسرے شا، سا، تو یہ منہ بھی کھل جاتا ہے اور ساؤنڈ بھی اس کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کسرہ ہے، اور کسرہ بھی جو ہے وہ زیر کو کہا، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس لفظ پر یہ آ جائے اس کو مکسور کہا جاتا ہے۔ اور زیر جب بھی ادا ہوگی اس کا ساؤنڈ ہمیشہ نیچے کو جائے گا، آواز بھی پستی کی طرف جائے گی، اور اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ بھی جھکے گا، اور آپ کے ہونٹ اور جو آپ کا لہجہ وہ بھی پستی کی طرف جائے گا۔ جیسے کہ زیر اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ آواز کے ساتھ، لہجہ، ہر چیز نیچے ڈاؤن جا رہی ہے۔ با زیر بی، آپ کا ہونٹ، آپ کا آواز، آپ کا ساؤنڈ، ہر چیز نیچے کی سطح پہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد ضمہ آ جاتا ہے۔ ضمہ جی پیش کو کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر یہ ضمہ آ جائے اس کو مضموم کہا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی میں خاص بات یہ ہے کہ ہونٹ بھی گول ہوتے ہیں اور ساؤنڈ بھی آٹومیٹکلی گول ہو جاتا ہے۔ یہ با کتنا با اس طرح ادا نہیں ہوگا، بی ادا نہیں ہوگا، بلکہ بو، ہونٹ بھی گول ہوں گے اور ساؤنڈ بھی کیا ہو جائے گا؟ گول ہو جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے اس کے با پیش بو کی مثال لکھ دی ہے۔ سکون، یا جس کو ہم عرف عام میں جزم بھی کہتے ہیں، سکون جزم کو کہا جاتا ہے، اور جس پر یہ ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے، اور میں نے اس کا اوپر نشان بھی بنا دیا۔ اگر یہاں پر لفظ اب ہو، پیچھے اس سے الف لگا دی جائے یا حمزہ لگا دی جائے، اس کے اوپر زبر ہو اور با کے اوپر سکون ہو جائے تو وہ اب بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی تشدید، یا جس کو ہم عرف عام میں شد بھی کہتے ہیں۔ جس لفظ پہ یہ ہو وہ مشدد کہا جاتا ہے، جیسا کہ رب بھی، اس کے اوپر تھوڑا سا سختی کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے لفظ جب بھی ادا کریں گے جس کے اوپر شد ہوگی اس کے اوپر تھوڑی سی سختی کی جائے گی، اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا۔ تنوین جناب والا، تنوین کہتے ہیں دو زیریں ہوں، دو زبریں ہوں، دو پیشیں ہوں، ان تمام تینوں کو تنوین کہا جاتا ہے، اور جس کے اوپر یہ ہوں، یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کی مثال بھی لکھ دی ہے۔ با دو زبر بن، لام دو پیش لن، غین دو زیر غن، تو یہ لفظ جو ہے وہ نون غننے کی طرح اس کی تنوین جو ہے وہ آواز اس کی آتی ہے۔ آگے اگر ممدودہ، ممدودہ سے مراد یہ مد بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور جس لفظ پر ہو اسے لفظ حروف ممدودہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ الف کے اوپر آپ کھڑی زبر، جس یہ مد جو ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے کم سے کم ہم نے 4 الف کے برابر کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تلاوت کی کچھ اقسام ہے۔
اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ یہ تمام کا تمام جو کورس میں نے مختصر سا ترتیب دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر عام اور خاص جو ہے، خاص تو ظاہری بات ہے وہ پھر اگر قرہ حضرات ہیں وہ تو پھر وراء الورا ہیں کہ جی وہ تو پورا اس کا 2 سالہ تجوید کا کورس جو ہوتا ہے اس میں تمام کتب وہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک عام قاری کے لیے، ایک عام شخص کے لیے جو جسے ہم دنیا دار کہتے ہیں یا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اس کے لیے کم سے کم ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تلاوت میں کچھ لہجے ہوتے ہیں، کچھ سپیڈ ہوتی ہے، ہم اس کو کہہ لیں کہ کس قسم کی تلاوت ہو رہی ہے، اگر وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سا لہجہ پڑھ رہا ہے اس وقت۔ اس میں جو بنیادی طور پر تو ویسے تدبیر ہے، حدر ہے اور ترتیل ہے، یہ 3 جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے طریقے ہیں، لیکن کچھ 2-3 میں نے وہ حسن کے لیے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیں تو ترتیل تلاوت کے اس لہجے کو کہتے ہیں جس میں بہت ٹھہر ٹھہر کے، یعنی کہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی کہ خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا جائے، جیسے کہ جلسے جلوس یا محافل میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرہ حضرات طرزیں لگا کے لفظ کو لمبا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے حدر۔ حدر جو ہے وہ ترتیل سے کچھ تیز مقدار ہوتی ہے، زیادہ تیز بھی نہیں ہوتی بلکہ بس تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اس میں مقدار، لیکن اس میں پڑھنے والے جو ہے وہ تجوید کے تلفظ کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ آپ اس کی مثال جو ہے وہ میں اگر آپ کو مثال دوں تو حرمین میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو قرہ حضرات ہیں وہ حدر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور میں اس کی آپ کو تھوڑی سی جھلک بھی دکھا دیتا ہوں کہ حدر ہم کس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ لفظ ادا ہو رہا ہے، تجوید کا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ٹھہر کے پڑھا جا رہا، تھوڑا سا سپیڈ ہے۔ اب آ جاتی تدویر۔ یہ جو ترتیل اور رفتار جو ہے نا اس کی، وہ ترتیل اور حدر کے درمیان کی رفتار ہوتی ہے۔ اس میں اکثر قرہ حضرات جو ہیں وہ تراویح میں پڑھتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ اس انداز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، اب اس میں جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر قرہ، اگرچہ یہ تدویر والا جو سیشن ہے اس کو تراویحوں میں پڑھنا لازمی ہے، کم سے کم اس سے تو تھوڑا سا حدر میں اگر آپ پڑھیں، لیکن کچھ قراء جو ہے وہ تدویر کو بتاتے ہوئے پڑھ اس سے بھی آگے تیز جاتے ہیں، اور یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر تجوید تو درکنار، لفظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے، تو لہٰذا اس طرح قرآن آپ نہ پڑھیں۔ اس کے بعد آتا ہے ترسیل۔ اس میں قرآن پاک کے ہر حرف کو ایسے ہی ادا کرنا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح ادا ہو، لام صحیح ادا ہو، غنہ صحیح ادا ہو، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ توقیر، قرآن پاک کو نہایت ہی خشوع خضوع اور پورے وقار کے ساتھ، مطلب پورا ادب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ، اور آپ کا دل قرآن کی طرف مائل، اور جتنا آپ بآسانی پڑھ سکتے ہوں، خوبصورتی سے، خوش انہانی سے پڑھنا۔ اور آگے تحسین کو میں نے اسی لیے یہاں پر ایڈ کیا ہے کہ لحن عرب کے موافق تجوید کو پوری رعایت کر کے پڑھنا، یعنی کہ عرب کی طرح جس طرح ان کا لہجہ ہے، یعنی کہ جس طرح آپ دیکھیں ہماری اردو ہے تو اگر فوراً ہماری اردو بولے گا تو صحیح نہیں بول سکتا، تو اگر وہ بالکل ہمارا لہجہ سیکھ لیتا ہے تو اس میں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اسی طرح عربوں کا بھی خاص لہجہ ہے، اس اگر لہجے کو پکڑ لیا جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں جو مین ہے وہ یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک عام قاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لحن کے جو ہے وہ 2 درجے ہیں اور ان کو دونوں کو بخوبی سمجھ لے۔ اس میں سے ایک جو لحن کا درجہ ہے، لحن جلی جو ہے، اس کو اگر آپ اپناتے ہیں تو اس کے اندر جو اغلاط ہوں گی وہ حرام کے درجے تک ہوں گی۔ لہٰذا لحن خفی جو ہے اس کے اوپر آگے چل کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لحن ہوتی کیا چیز ہے، کہ قرآن مجید کو تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہا جاتا ہے، اور اس کی 2 بنیادی طور پر اقسام ہیں۔ سب سے پہلے لحن جلی ہے، دوسری لحن خفی ہے۔ لحن جلی کیا ہوتا ہے؟ لحن جلی سے مراد یعنی کہ اس طرح بڑی اور واضح غلطیاں، یعنی کہ اس کی 4 اقسام ہیں جو بالکل واضح نمایاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وہ کون سی ہے؟ حرف کو حرف سے بدل دینا، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین کو
الحمدللہ رب العالمین پڑھ دینا، یعنی کہ آپ نے ہا کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیا. یہ میں نے مثال میں بھی یہاں پہ بیان کر دی ہے. دوسری لحن جلی جو ہے، بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حرکت کو حرکت کے ساتھ بدل دیں. حرکت ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، زبر زیر پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں، اور جس لفظ پر یہ ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. جیسا کہ ایک لفظ ہے انعمتا ہے، اور اس کو پڑھ دے انعمتو. اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اعراب جو ہیں وہ کر جاتے ہیں، عام جو قاری ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں. اور یہ جو تیسری غلطی ہے تقریباً ہمارے معاشرے میں موسٹلی جو ہیں وہ عام لوگ تو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں، اور اس میں ہے حرف کو گھٹا یا بڑھا دینا. جیسے ایک لفظ ہے لم یلد، تو اکثر میں جب یہ سنتا ہوں کچھ طلباء سے بھی، تو وہ لفظ پڑھ جاتے ہیں لم یالد، جبکہ لم یالد یہ لفظ ہی نہیں ہے، لم یلد ہے. اور اسی طرح ولم یولد ایک لفظ ہے، اور وہ بچے جو ہیں اس کو پڑھ دیتے ہیں لم یولد. اس میں جو یا پیش و یو کا ایک تھوڑا سا فاصلہ ہے ایک الف کا، اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. تو لفظ کو بظاہری گھٹا کے یا بڑھا کے پڑھنا بھی کیا ہے، بڑی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ساکن کو متحرک کر دینا اور متحرک کو ساکن کر دینا. یعنی کہ ایک لفظ ہے وہ ہے جعلنا، جعلنا عین زبر لام ال ہے جعلنا، اور کوئی اس کو پڑھ دے جعلنا نا. اور اسی طرح اگر اس کو الٹا کر دیا جائے، یعنی کہ جعلنا لفظ ہے اور اس کو جعلنا پڑھ دیا جائے، تو یہ بھی بڑی غلطیوں میں ہے. اب اس کے حکم کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی تلاوت کرنا اور سننا دونوں ہی حرام ہیں، اگرچہ معنی تبدیل ہو یا نہ ہو. یعنی کہ اس میں لازم نہیں ہے کہ معنی تبدیل ہو تو پھر اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اگر معنی تبدیل نہیں ہوتا تو اس کو پڑھ دیا جائے. قراء حضرات اس میں بڑی سختی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے بظاہری لفظ یا حرف یا اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہو. لحن خفی سے مراد یہ ہے کہ یعنی معمولی غلطی یہ ہے کہ اس وقت ہوتی ہے جب صفات عارضہ میں غلطی کی جائے. جیسے کہ را جو ہے وہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، لیکن را جو ہے وہ جہاں پر پر آ رہا ہے اس کو پر نہیں پڑھا اور را پڑھ دی ہے. ٹھیک ہے، رب ہے تو رب پڑھ دیا، رب نہیں کیا. رب العالمین رب، تو رب پڑھ دیا رب. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا غنہ کی مقدار کم ہو گئی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ گنجائش تو ہے اس میں، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ ایسی غلطی سے آپ بچیں. نیکسٹ ہے جی رموز و اوقاف. اب رموز و اوقاف کے متعلق آپ تھوڑا سا بنیادی معاملہ جان لیں کہ ہر زبان کے اہل زبان جو ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں وہ ٹھہرتے ہیں، کہیں نہیں بھی ٹھہرتے. لیکن کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم ٹھہرتے ہیں، اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے ایک دم رکتے ہیں، تو وہ پھر کچھ دیر رک جاتے ہیں. کہاں پر رکنا صحیح ہے، کہاں پر غلط ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر ہم عام اردو اصطلاح میں دیکھیں تو اگر کنٹینیو بولتے جائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں وقفہ ضرور لینا پڑتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی جو عبارت بھی ہے وہ گفتگوئی کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اور اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں جن کو رموز و اوقاف کہتے ہیں. ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ ہیں جو آگے میں بھی بیان کرنے لگا ہوں. یہ لازمی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ تمام کے تمام جو رموز و اوقاف ہیں ان کو بیان نہیں کیا، سوائے ان کے کہ جو بہت ضروری ہیں. جہاں بات پوری ہو جائے، یہ لفظ جو ہے اوپر اگر آپ دیکھ لیں گرین کلر کا سائن گول دائرہ میں نے بنایا ہوا ہے، جہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں، اور یہ حقیقت میں گول تا جو کہ بصورت ہے یہ آگے تا میں نے بنائی بھی ہاں لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے. اب یہ جو گول تا ہے دو نقطوں والی یہ تو نہیں لگائی جاتی، لیکن اس کے برعکس کیا لگا دیا جاتا ہے، یہ جو دائرہ میں نے اوپر نشان بنایا ہوا اس طرح کا دائرہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو آیت کہتے ہیں. دائرے پر اگر کوئی اور علامت ہو تو بھی رک جائیں اور یہ آیت کا ہی اعتبار کیا جائے گا. نیکسٹ ہے جی لفظ 5. یہ 5 کا ایک نشان بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر. اس کی میں نے یہاں پر تصویری مثال بھی پیش اس لیے کی ہے کہ چونکہ یہ بات اس طرح عیاں نہیں ہونی تھی. کچھ لوگوں کے ہاں یہ لفظ جو ہے یہاں پر یہ جو نشان ہے یہ غیر المغضوب علیہم کے اوپر، یہاں پر کچھ لوگ آیت کا شمار کرتے ہیں، اور وہ آیت کا جو شمار کرتے ہیں وہ اس میں
قا کا نشان لگا دیتے ہیں، یہ 5 کا نشان لگا دیتے ہیں، اور یہ کوفیین کے نزدیک ہے کہ یہ آیت ہے، ہمارے ہاں یہ آیت نہیں تسلیم کی جاتی، لہٰذا ہم اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی جو آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے، میں آپ کو اپنے پاس جو قرآن پاک ہے اس میں بھی یہ نسخہ دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ موجود ہے تو اس کی صورتحال کیا ہے۔ تو کوفی جو ہیں اس کو باقاعدہ ایک آیت سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو آیت نہیں تصور کرتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کی جائے کہ اس سے بچا جائے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اگر یہاں پر وہ نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ میرا ہاتھ ہے، تو یہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے وہ آپ کو 5 والا یہ اوپر نظر آ رہا ہوگا علیہم کے اوپر۔ تو یہ اس طرح ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ آیت کا شمار کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں اس کا شمار نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ نشان اس چیز کے لیے ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے جناب، یہاں جو ہے یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، بالکل لازم ہے، وگرنہ کلام کے مفہوم کے جو ہے وہ بالکل غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی تلاوت کرنے والا میم کا نشان دیکھیں تو فوراً کیا کریں، وہاں پر جو ہے ٹھہر جائیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جا بجا یہ چھوٹی تا جو ہوتی ہے اس کا نشان موجود ہوتا ہے، اور یہ وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اور یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، یعنی کہ ابھی کنٹینیو کا آپ سمجھ لیں معاملہ چل رہا ہے، تو اگر وہاں پر بالکل خاموشی اختیار کر لیں گے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ جیم کی علامت جو ہوتی ہے اکثر آیات کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بالکل کیا ہے جی جائز ہے۔ یہ زا کی علامت ہے اور یہ علامت وقف مجوز کی علامت ہے، اور یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ قاف ہے، قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، اس کا معنی ہے کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے، مگر قیل کے ساتھ قول جو ہے وہ کمزور گنا جاتا ہے، اس لیے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، جب قاف کی علامت دیکھی جائے تو آگے چلا جانا چاہیے۔ سین یا سکتہ، اکثر آیات کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لفظ سین لکھا ہوا ہے یا کہیں کہیں پہ سکتہ پورا لکھا ہوتا ہے، تو یہ سکتہ کی علامت ہوتی ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، بالکل ہلکا سا وقف کر لیا جائے لیکن سانس آپ کا کنٹینیو رہے۔ وقفہ یہ سکتہ کی علامت ہے، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں تھوڑا سا زیادہ۔ لام الف یعنی کہ لا کے معنی نہیں کے ہیں، اور یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر بھی آ جاتی ہے، اور عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا، اگرچہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ 4 نقطے ہیں اور یہ 3 نقطے آتے ہیں اگرچہ، لیکن یہاں پر میرے پاس کوئی آپشن نہیں آ رہی تھی اس کی، تو اس طرح کے نقطے آپ کو کئی مقامات پر 1-2 جگہ پر موجود ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ 3 نکات والے 2 وقف کے قریب قریب آتے ہیں، اور ان کو معانقہ بھی کہتے ہیں۔ معانقہ یعنی کہ کبھی اس کو مختصر کر کے میم و عین معا بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے اور دوسرے پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آخر میں جی دعا جو ہے وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں والا جو رب ہے سارے جہان کا۔ آج کا جی ہمارا جو موضوع تھا وہ تجوید کے کچھ بنیادی جو مخارج تھے، اس کے بعد مخارج کے بعد دوسری کلاس میں ہم نے یہ کور کیا کہ کون سے طریقے ہیں ایسے جو درست ہیں، کون سے غلط ہیں، اس کے بعد کون سے جگہ پر رکنا ہے قرآن پاک میں، کون سی جگہ پہ نہیں رکنا۔ وہ جو 2 سال کا یہ کورس کرواتے ہیں ہم نے اس کو مختصر کر کے بالکل ایک جامع انداز میں، تاکہ ہر طالب علم کی بات سمجھ میں آ جائے، ہر ایک عام شخص کی بات بھی سمجھ میں آ جائے، اس کو پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح قائم و دائم بھی رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سامعین میں جتنے بھی لوگ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ وہ دین اسلام کی صحیح سمجھ اور فہم حاصل کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے ان پر رحمتوں کا نزول کرے،
تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تمام حاجات کو قبول فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.